बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2021 बरोज़ सोमवार 19 जमात सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की एक्सपेट्रिएट हैं और सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आते हैं ऑथेंटिक खबरें। तो साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। बात होगी इसमें होने वाले क्या दोबारा से लॉकडाउन के चांसेस के बारे में, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, और इसके अलावा गैर मुल्कियों की रहाइश और इसके अलावा वर्क एग्रीमेंट की बात होगी। आपके सवालात, आपके जवाबात, आपकी छुट्टी और इसके अलावा इंडिया की फ़्लाइट्स और बहुत सी अहम खबरें भी शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। हमने कोरोना वायरस से महफूज नहीं, वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक कोरोना वायरस की नई लहर की ज़द में हैं। नया कोरोना वायरस ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलक हो सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम नए कोरोना वायरस से महफूज नहीं हैं, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा गया है। इसकी बुनियादी वजह हिफाजती तदाबीर पर अमल न करना है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। हम वापस लॉकडाउन और कर्फ्यू की तरफ नहीं जाना चाहते। हम वायरस को फैलने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर सेहत ने कहा कि अब तक जो कामयाबी हासिल हुई है वो लोगों के ताउन से मुमकिन हुई है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब दोबारा पीछे नहीं जाना चाहते। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब में कोरोना के मरीज़ों की तादाद से अंदाज़ा होता है कि यहाँ मामलात बहुत काबू में हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि SOPs और हिफाजती तदबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। भीड़ से बचें, हर तरह के इज्तिमाआत से दूर रहें, बार बार हाथों को धोते रहें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरी बड़ी अपडेट शामिल करेंगे गैर मुल्की वर्कर्स के रहायशी मराकज़ के लिए इजाज़तनामे। सऊदी अरब में सेक्रेटरी बल्दियात और देही अमूर डॉक्टर अहमद कतान ने कहा है कि गैर मुल्की वर्कर्स की अकोमोडेशन पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर करदा SOPs की 2000 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक डॉक्टर कतान ने बताया कि 1946 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। बाज़ारों, शॉपिंग मॉल, पब्लिक मकामात पर इज्तिमाआत और वर्कर्स की रहाइश पर हद से ज़्यादा क़याम जैसी खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात और देही आबादी अमूर ने लोगों से कहा कि वो वजारत से रब्ता करके SOPs की तफसीलात दरियाफ्त करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्राइवेट इदारों से कहा था कि वो गैर मुल्कियों की सक्कन उनके रहाइश के लिए जल्द अज जल्द इजाज़तनामे हासिल करें। बल्दी गेट के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकती है। जो लोग गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के हवाले से मुकर्रर इजाज़तनामे हासिल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैर मुल्की कारकुनान का नए वर्क एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी? सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट वजारत के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्टर कराए जाएंगे। मुलाजमत के मुआहदे की रजिस्ट्रेशन का अमल नए मुजव्वज़ा कानून के तहत किया जा रहा है, जिसका नफाज 15 मार्च 2021 से होगा। नए कानून में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुलाजमत के मुआहदे अहम होंगे। वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से हैंड बिल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मुलाजमत के मुआहदे की रजिस्ट्रेशन प्राइवेट शोबे के लिए है, ताकि नया लागू होने वाला कानून बेहतर तौर पर अमल हो सके। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वर्क एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि रजिस्टर किए जाने वाले मुलाजमत के जो एग्रीमेंट को जामे अंदाज में मुरतब किया गया है, जिसका मकसद सऊदी अरब में लेबर मार्केट को सही करना है। रजिस्ट्रेशन के अहदाफ के हवाले से वजारत का कहना है कि यकसा मुलाजमत के मुआहदे से दो तरफ़ा हकूक़ जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि वजारत के प्लेटफॉर्म मदद में रजिस्ट्रेशन किए जाने वाले मुआहदे की अहमियत वजारत में तस्लीम की जाएगी, जिससे दोनों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। किसी भी इख्तलाफ की सूरत में मुआहदे के नुकात के तहत फ़ैसला किया जाएगा। दोनों का जो मुआहदा है उसकी एक कॉपी आजिर और दूसरी अजीर के पास होगी।
فریقین کے معاہدے کی منظوری کے بعد اسے وزارت کے پلیٹ فارم جس کا نام مدد ہے اس پر رجسٹریشن کرانے کے لیے اپلوڈ کیا جائے گا، جس کے بعد کارکن کو اختیار ہوگا کہ وہ 7 دن کے اندر اندر اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ اگر مقررہ مدت کے دوران معاہدے پر عمل شروع نہ کیا جائے تو وہ آٹومیٹک طور پر کینسل ہو جائے گا۔ اگر کارکن معاہدے کو منظور نہیں کرتا، جو آپ کا جاب ایگریمنٹ ہے اسے منظور نہیں کرتا، تو اسے 7 دن کی مہلت ہوگی۔ اس دوران وہ اپنے اعتراض کے بارے میں اپنے کفیل کو تحریری طور پر یعنی لکھ کر اس کو اطلاع دے گا۔ واضح ہے سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کے لیے ملازمت کے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، جس کے تحت کارکنوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ اچھی جگہ پر جاب ڈھونڈ کر وہاں پر اپنی مطلوبہ کمپنی یا ادارے سے ورک ایگریمنٹ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے قانون میں ورک ایگریمنٹ ہی اہم ہوگا، جس کے تحت کارکن سعودی عرب میں قانونی طور پر کسی بھی جگہ کام کرنے کے اہل ہوگا۔ چھٹی سے واپس نہ جانے والے کارکن واجبات کے لیے کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں اور ان سے آپ کا آگہی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین نے اپنے مسائل اور قوانین کے حوالے سے مزید سوالات ارسال کیے ہیں، جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ماجد ستی نے سوال کیا ہے، جو لوگ چھٹی آئے تھے کورونا کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے، کفیل بھی جواب نہیں دے رہا جبکہ حقوق بھی باقی ہیں، کیا کیا جائے؟ ایسے افراد جو کرونا وبا کی وجہ سے یا اس کے دوران چھٹی گئے تھے، ان کے اقامے اور خروج کی مدت میں حکومت کی جانب سے توسیع کر دی گئی تھی۔ حکومتی توسیع فلائٹوں کے کھولے جانے تک کی گئی تھی تاکہ وہ لوگ واپس آ سکیں۔ جو غیر ملکی مقررہ مدت میں واپس آ گئے انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، جبکہ وہ افراد جو بعض وجوہ کی بنیاد پر واپس نہیں آ سکے تھے، ان کی حکومت کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی گئی تھی کہ ان کے اقاموں اور خروج کی مدت میں فیس پے کرنے کے بعد توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ایسے غیر ملکی جن کے واجبات کفیل کے ذمے واجب الادا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی جو اوورسیز ہیں، اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو اپنی جو اوورسیز آپ کے پاکستانی ہیں، اور اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آپ کے جو اوورسیز منسٹری ہے اس سے ان کے توسط سے آپ جو سعودی عرب میں آپ کا سفارت خانہ ہے اس کو تمام تفصیلات فراہم کریں۔ ساتھ ہی واجبات کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ سفارت خانے کے ذریعے ان کی وکالت کرتے ہوئے لیبر کورٹ میں کیس دائر کیا جائے۔ وزارت سمندر پار کو جب درخواست دیں تو اس میں اس بات کا ذکر بھی ضرور کر دیں کہ آپ واپس نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے کفیل یا کمپنی نے آپ کے سٹیٹس کو خروج والا میاز یعنی کہ واپس نہ آنے والی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے، جس پر 3 سال کی پابندی لگتی ہے۔ اگر اس دوران بلیک لسٹ کیے جانے والا غیر ملکی اس کی مدت کسی ویزے پر واپس نہیں آ سکتا، اگر آنا چاہے تو وہ پرانے کفیل کے ویزے پر آ سکتا ہے۔ تاہم یہ بہتر ہوگا کہ سفارت خانے کے ذریعے آپ کیس دائر کریں، کیونکہ درخواست عربی میں ہوتی ہے، اس لیے عربی جو سفارت خانہ ہے اس کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے، وہاں پر وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ خالد بلوچ نے سوال کیا کہ آزاد ویزے پر سعودی عرب آیا تھا، ایجنٹ کے ذریعے 1 سال گزرنے کے بعد ایجنٹ نے مجھ سے 2600 ریال لے کر میرا 1 سال کا ویزا بڑھا دیا، جس کے 4 ماہ بعد میں نے چیک کرایا تو پتہ چلا میرا اقامہ نہیں بڑھا بلکہ حروب لگا دیا گیا تھا۔ کفیل کو فون کیا مگر اس نے جواب نہیں دیا، جبکہ ایجنٹ نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ حروب لگے ہوئے بھی 4 سال ہو گئے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کس طرح خروج نہائی جا سکتا ہوں یا کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی تصور نہیں، یہ صرف ایجنٹوں کی ایجاد کردہ ایک اصطلاح ہے جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے بقول آپ کا حروب لگے ہوئے 4 سال ہو گئے، اس کا کینسل کرانا انتہائی مشکل بات ہے، اور حروب ختم ہوئے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کفالت آپ کی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے رابطہ کریں جہاں سے آپ کو ترحیل کے ذریعے خروج لگایا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ترحیل کے ذریعے خروج لگا کر جانے والے مختلف مدت تک سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ یہ مدت 5 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے جو تحقیقاتی افسر ہے اس کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ کس نوعیت کی دفعہ لگائی جاتی ہے۔ اس لیے تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر کفیل سے رابطہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رابطہ کر کے انہیں کفیل اور ایجنٹ کا نمبر فراہم کریں تاکہ وہاں موجود افسران آپ کے کفیل سے بات کریں۔ اگر ممکن ہوا تو اقامہ تجدید کرانے کے بعد کفالت کی تبدیلی یا خروج نہائی کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ 1 ہفتے میں کورونا کی SOPs کی 18,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے 1 ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 18,563 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں 24 سے 30 جنوری تک سامنے آئی ہیں۔
عدل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ ریاض میں سب سے زیادہ 4,852 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں 2,636 خلاف ورزیوں پر دوسرے نمبر پر رہا۔ کورونا کے 3/4 نئے کیسز کی وجہ سماجی تقریبات۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے 3/4 نئے جو مصدقہ کیسز ہیں وہ سوشل گیدرنگ، سماجی تقریبات کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالعالی نے اتوار کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ سماجی تقریبات کے حوالے سے مقررہ ضوابط کی سختی سے پابندی کریں اور لاپرواہی نہ برتیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہی کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جنوری کے آخر میں نئے مصدقہ کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 3/4 سے زیادہ کیسز سماجی پروگراموں کی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے بتایا اب تک 4,40,000 سے زیادہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کورونا ویکسین کی پہلی خوراک لے چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں کچھ آپ کی اسپیشل فلائٹس کی طرف اور انٹرنیشنل فلائٹ کی طرف۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت جائیں گی اور کون کون سی فلائٹس ہیں جو پاکستان سے آئیں گی۔ پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ ہم نے آپ کو آج ایک بڑی خوشخبری سنائی تھی کہ انڈیا کے جو ڈی جی سول ایویشن ہیں ان کا کہنا تھا کہ 3 ملکوں کے ساتھ ایئر ببل کی بات چیت چل رہی ہے اور اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ کوئی خوشخبری آپ کے سامنے آئے گی، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ انڈیا کے لوگ سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں، بیچارے جو لوگ واپس گئے تھے اور واپس نہیں آ سکے، وہاں پھنس کر رہ گئے فلائٹس کی وجہ سے، ان کے لیے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ خوشخبری آپ کو ہمارے تھرو پتہ چلے گی۔ فی الوقت بڑھتے ہیں اسپیشل فلائٹ کی طرف۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت ریاض سے 2 فلائٹ جائیں گی۔ ایک کوزیکوڈ کے لیے جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی اور ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے۔ IX132 AI 1924 نمبر ہے ان کا۔ دمام سے کنور IX172 ایئر انڈیا ایکسپریس۔ 6E9441 دمام سے لکھنؤ کے لیے جائے گی انڈیگو کی فلائٹ۔ تمام سے کنور گو ایئر کی ایک فلائٹ جائے گی G860 جس کا نمبر ہے۔ پاکستان سے فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد سے آج 5 فلائٹس آئیں گی، جس میں ایک جدہ، 3 ریاض اور ایک دمام کے لیے ہوگی۔ کراچی سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے اور لاہور سے 3 فلائٹس آئیں گی، 2 جدہ اور ایک ریاض۔ ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی، دونوں جدہ کے لیے، اور پشاور سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک جدہ ایک ریاض کے لیے، اور سیالکوٹ سے فلائٹ آئے گی PIA کی ریاض کے لیے۔ مکمل اسکیجول وقت فلائٹ کے ساتھ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ہم مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 261 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں گزشتہ دنوں سے کورونا کے نئے کیسز مسلسل 200 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کو جو جاری بیان کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ کورونا کے کیسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید آپ کو کل جو ہے بتایا گیا کہ کورونا کے جو کیسز ہیں اس میں پھر سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 3 مریض بھی چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6,375 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,126 ہے، جن میں سے 362 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے اور جدہ قونصلیٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے اور جدہ قونصلیٹ میں اتوار کو وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سفارت خانے ریاض میں اتوار کی صبح سفارت خانے کے چانسری ہال میں سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں کمیونٹی کے نمائندہ افراد موجود تھے۔ جدہ قونصلیٹ میں قونصلر جنرل خالد مجید نے اتوار کی سپہر قونصلیٹ ہال میں کمیونٹی کے نمائندہ افراد کو دعوت دی۔ پولیس کے بھیس میں دھوکہ دہی میں ملوث غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ وہ پولیس کا روپ دھار کر مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے بتایا کہ زیر حراست غیر ملکی آن لائن سامان دکھا کر قیمت وصول کر کے روپوش ہو جاتا تھا۔ ملزم نے ریاض، قصیم، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، تبوک اور حائل میں 11 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ گرفتار غیر ملکی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اس نے 46,000 ریال سے زیادہ کی رقم دھوکہ دہی سے حاصل کی تھی۔ اسے مقدمات درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔